सोना हरम अहबाब ज़कार हुक्म की तामील में वक्त की नज़ाकत को मलूज़ खातिर रखते हुए मैं इंतहाई मोहब्बत के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ हमारे कराची से तशरीफ़ लाए हुए बैन अक़वामी शोहरत याफ्ता क्यू टीवी की मशहूर मारूफ आवाज़ जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, फसीहुल लिसान साहब अहमद साबरी साहब से मुल्तमिस हो रहा हूँ माइक पर तशरीफ़ लाएं और आगे बढ़ाएं। आप सभी अहबाब तस्लीम भाई से कितनी मोहब्बत करते हैं। नारे का जवाब इस बात की गम्माजी होगा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। सल्लु अलल हबीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल ग़र ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, बहुत ही मुख्तसर सी मेरी कहानी है, बल्कि बहुत ही मुख्तसर सी मेरी कहानी है। जो भी है उनकी मेहरबानी है और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही मेरी जिंदगानी है। जो भी है उनकी मेहरबानी है और नाते महबूब दावर सनद हो गई, फर्द इसियां मेरी मुस्तरद हो गई। नाते महबूब दावर सनद हो गई, फर्द इसियां मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने ही मराहिल से गुजर जाती है। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने ही मराहिल से गुजर जाती है। और बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला। हाथ उठते नहीं नीयत मेरी भर जाती है, हाथ उठते नहीं नीयत मेरी भर जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपाया शुक्र है जिसने हमें अपनी बंदगी और अपने महबूब की गुलामी से सरफराज फरमाया। ये भी मेरे रब का खास लुत्फ करम है जिसने अपने महबूब के नालैन के तसद्दुक हमें अपने और अपने महबूब के जिक्र के लिए मुंतखब फरमाया है। मुबारकबाद पेश करता हूं अनवारे मदीना नात काउंसिल को कि जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी इस अजीम शान और फकीदुल मिसाल इज्तिमा महफिल नात का एहतमाम और इंसराम करने की सआदत हासिल की है। बेहद मुबारकबाद हजरत क़िबला मुजाहिद अहले सुन्नत पीर तरीक़त सूफी बसफा
الحاج صوفی شوکت علی قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کہ جنہوں نے اپنے اکثر نوجوان مریدین عقیدت مندوں، جب ہم اس محفل میں داخل ہوتے ہیں وہیں سے یہ جلوہ آرائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چاروں طرف اس محفل میں بھی لوگ موجود ہیں، اور چاروں طرف لوگ اس محفل کے گرد گھیرا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس عظیم الشان اجتماع کو روز بروز ترقی عطا فرما رہا ہے، اس لیے کہ نیت بر مبنی خلوص ہے، اور جسے اللہ رب العزت کسی کام کے لیے، نیک مقصد کے لیے منتخب کر لیتا ہے تو اس کے لیے ہمت، طاقت، توانائی اور اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صوفی صاحب کو چن لیا ہے اور ہمت، طاقت اور توانائی عطا کی ہے کہ نہ صرف نبی کا ذکر، یہ تو سال میں یہ ذکر کی محفل تو ہمیں چارج ہونے کے لیے دی جاتی ہے کہ ہم چارج ہو جائیں، نبی کا ذکر کریں اور اس عظیم الشان محفل میں، اور پھر اصل مقصد ہم سے اکٹھے ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لیں، تو پھر آخر میں دہلیز مصطفیٰ پر بیٹھ کر اس ذکر مصطفیٰ کا واسطہ دے کر اس بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر اپنے ملک کی تمام امت مسلمہ کی خیر مانگے۔ الحمدللہ کراچی سے بھی احباب خصوصی طور پر اس محفل میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ انتظام سے زیادہ مرد ہیں، مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، اور دونوں سے زیادہ فرشتے ہیں موجود محفل میں۔ جہاں ایک آپ ہیں، کم از کم آپ کے ساتھ تو 2 فرشتے ہیں ہی، اس سے تو انکار نہیں کر سکتے نا؟ کر سکیں؟ کرامن آپ کہیں جی آپ نے کہہ دیا فرشتے کیسے موجود ہیں، ہمیں نظر تو نہیں آ رہے، آنکھ والے دیکھ رہے ہوں گے، مجھے اور آپ کو نظر آئے نہ آئے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، حدیث پاک میں یہ لفظ آئے ہیں کہ فرشتے اس محفل کو تلاش کرتے ہیں، اور یہ لفظ آئے، علماء کرام تشریف فرما ہیں جو اس کی تشریح انشاءاللہ فرمائیں گے، میں تو ایک طالب علم ہوں، حدیث کے الفاظ آئے ہیں کہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر اس محفل پر نور کی چادر تان دیتے ہیں، اور آسمان دنیا سے لے کر اس محفل تک انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، ایک طویل حدیث ہے یہ، کہ اس محفل میں پہنچ کر اس محفل میں موجود ایک ایک شخص کی گواہی دیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں موجود تھا، فلاں بن فلاں موجود تھا۔ رب جانتا ہے ہر شخص کائنات کی ہر شے سے بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے، لیکن ان سے محبت کا احساس کیجئے، محبت کا اندازہ کیجئے اس بندوں سے۔ اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے، مولا تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ کہ انہیں دیکھا ہے جنت کو؟ کہ دیکھا تو نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہا اگر جنت کو دیکھ لیتے تو پھر اور دیوانہ وار تیرا ذکر کرتے۔ کہ اور کیا کہتے تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ مولا تجھ سے تیری پناہ مانگتے تھے، دوزخ سے، جہنم سے تیری پناہ مانگتے تھے۔ رب فرمائے گا کہ فرشتوں کیا میرے بندوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ عرض کریں گے دیکھا تو نہیں ہے۔
رب فرمائے گا تو اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے کہ مولا اگر دیکھ لیتے تو اور گڑ گڑا کر، مزید آنسو بہا کر، مزید تیری پناہ طلب کرتے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم جو آخر میں جملے آئے ہیں، رب فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے وہاں پر موجود تھے میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ تو آج اس قدر عظیم الشان اجتماع میں ہم بیٹھے ہیں، میرے ہونا، آپ کا ہونا، کوئی ایک، میرا ہونا کیا اہمیت رکھتا ہے؟ آپ میں سے کوئی ہوگا ایسا کہ جس کی وجہ سے سب کا ہونا قبول ہو جائے، اور جب گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعا کی جائے گی، رب سے اس کی رحمت کی طلب کی جائے گی، وہ رحمت کہ جو رحمت ہی اصل چیز ہے، رب کی رحمت جسے مل جائے سمجھ لیجئے کہ اسے دنیا بھی مل گئی ہے، آخرت بھی مل گئی ہے۔ ایک کہا جاتا ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، پچھلی امتوں میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور نعروں میں استقبال کیجئے فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، شیخ التفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب تشریف لائے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنے بزرگوں کو اور اس عہد کی ان چمکتے دمکتے ستاروں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اس محفل کی رونق بنے ہیں۔ میں اب بلا تاخیر خطاب سے پہلے الحمدللہ اس محفل کے بانی، اس مشن کی طرف لوگوں کو رغبت دلانے والے، لوگوں کا مزاج جو پہلے مسلک اہل سنت میں اس انداز کا نہیں تھا کہ لوگوں کی خدمت، انسانیت کی خدمت اس مسلک سے ہو اور ایسی ہو کہ مثال بن جائے، میں اس شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے افکار کا اظہار فرمائیں۔ انشاءاللہ دعا تو آخر میں ہوگی اور سب لوگ یقیناً اس کا بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں کہ جب وقت تہجد ہوگا تو دعا ہوگی۔ میں حضرت قبلہ صوفی شوکت علی قادری صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مائک پر چند جملے فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب کو دعوت دوں گا۔